राज आंखें तेरी, किस्मत टू, इस कलम में है नूर, किस्त नंबर 64। ये इन दिनों की बात थी जब ज़रीन को रावलपिंडी के इस घर में आए चंद हफ्ते हुए थे। उसने फैसल से कहकर नया मोबाइल मंगवा लिया था। इन दिनों ताई उस पर बहुत मेहरबान थी क्योंकि उसके पास पैसा था। उसके पास किसी का नंबर नहीं था, तो फिर उसने एक फ़ेक नाम से फ़ेसबुक अकाउंट बनाया और वहाँ पर सितारा से रब्ता किया। उसके पास सितारा का नंबर नहीं था, मगर वो नंबर जानती थी। वो चाहती तो उसे फ़ोन कर सकती थी, मगर उसे अपनी पहचान छुपाकर बात करनी थी। वो जानती थी सितारा लंदन में है, वही उसे अरमान की हालत बता सकती थी। खुशकिस्मती थी कि सितारा का रिप्लाई आ गया। वो असल में मेरे हस्बैंड एक पुलिस वाले हैं, तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया और इस वक्त कुछ भी करने की हालत में नहीं है। एएसपी अरमान उन्हें जानते थे। उन्होंने कहा था कि उनके वालिद के लंदन में एक कंपनी है, तो वो मेरे लिए ऑनलाइन जॉब की बात करेंगे। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मैं उसके साथ घर में ही काम कर सकती हूँ। ज़रीन के इस मैसेज पर सितारा ने जवाब भेजा था, मुझे अफसोस है, अल्लाह पाक आपके शौहर को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं अपने हस्बैंड से कहकर आपके लिए किसी जॉब का बंदोबस्त करती हूँ जो आप घर बैठ कर सकती हैं। सितारा का जवाब सुनकर ज़रीन तो हैरान थी। आपके शौहर? मतलब आप शादीशुदा हैं? सितारा की शादी कब हुई? जी, कुछ हफ्ते पहले मेरी शादी हुई है। ज़रीन ने एक गहरी सांस ली। अच्छा, एएसपी अरमान कैसे हैं? मैंने सुना था उनके साथ जो हादसा हुआ। ज़रीन का दिल ज़ोरों से धड़का था। सितारा क्या जवाब देगी? जी, वो अभी कोमा में है, इलाज चल रहा है, आप दुआ करें। उस एक लफ्ज़ ने इतनी तकलीफ़ क्यों दी? वो कोमा में क्यों था? उसे ठीक होना चाहिए था, अपनी ज़री के पास होना चाहिए था। जी, मैं उनके लिए ज़रूर दुआ करूँगी। और उनकी वाइफ, क्या वो ठीक हैं? अब वो अपने बारे में ही पूछ रही थी। उनकी डेथ हो चुकी है और ज़रीन को लगा वो वाकई मर गई है। मुझे अफ़सोस हुआ। अपनी मौत पर वो अफ़सोस का इज़हार कर रही थी। इससे ज़्यादा बेबस भी कोई हो सकता था। उसके कुछ दिन बाद ही बासित ने ज़रीन के लिए एक ऑनलाइन जॉब का बंदोबस्त कर दिया था। वो शिराज़ी साहब की कंपनी में ही एक गुमनाम एम्प्लॉय की तरह काम करने लगी थी। वो जब सोकर उठी तो कमरे में कुछ गैर मामूली हलचल थी। मिनाल की निगाह सोफे तक गई, जहाँ हारून का बैग पड़ा था। उसने उसी हैरत से स्टडी टेबल की जानिब देखा। वहाँ उसका लैपटॉप पड़ा था। मिनाल की आंखों में बहुत तेज़ी से नमी चमकी। वो बेड से उठी, कदम कदम चलती उन चीज़ों तक आई। कमरे की फ़िज़ा बता चुकी थी कि वो वापस आ गया है। मिनाल ने वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम में झांक कर देखा, वो यहाँ तो नहीं था। फिर कुछ सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकल आई। अक्सर वो इसके सोते हुए नाश्ता बना रहा होता था, मगर जैसे उसने किचन में झांका, किचन खामोशी में डूबा हुआ था। मिनाल की सारी नज़र सारे घर में घूमी, वो घर में कहीं भी नहीं था। तकलीफ़, बेबसी और गुस्से की शदीद लहरें उसके वजूद में उतरीं। आते ही फिर गायब हो गया। अब उसे हारून पर गुस्सा आ रहा था। कितने दिन हो गए उसे देखा भी नहीं था। वो इसे टाइम नहीं दे रहा था। उसका दिल चाहा हारून सामने आए तो वो इसका सर फाड़े, फिर उसके सीने से लगकर खूब रोए। वो पैर पटकती वापस कमरे में चली गई। आज का दिन ही ख़राब था। वो हॉस्पिटल कब आए, कैसे आए, उसे कुछ मालूम नहीं था। हारून ने गाड़ी कब स्टार्ट की, कब उसने अनिया को गाड़ी में बिठाया। अरमान आलम को कोई होश ना थी। बस उसे याद था तो इतना कि 3 सालों बाद वो इसके पास थी। वो ज़ख्मी थी, उसे बस हॉस्पिटल लेकर जाना था। हॉस्पिटल का कॉरिडोर आज ज़रूरत से ज़्यादा सर्द महसूस हो रहा था। अब वो ज़रीन का बेहोश वजूद स्ट्रेचर पर लिटा रहा था। वो गुस्से से नर्सेज और डॉक्टर्स पर भड़क रहा था। उसका इलाज करो, अगर मेरी बीवी ठीक ना हुई तो तुम्हारे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। उसकी धाड़ सारे हॉस्पिटल के अमले ने सुनी। उसकी आंखों में इतनी वहशत थी जैसे अभी किसी न किसी को जान से मार देगा। लेडी डॉक्टर कुछ कह रही थी। आप परेशान मत हो, चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, ये ठीक हो जाएंगी, हम उनकी बैंडेज कर देते हैं। अरमान को कूल करते हुए नर्सिस की जानिब मुतवज्जो हुई। जल्दी से उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट करें। हारून की नज़रों के इर्तकाज़ को अनिया की आवाज़ ने तोड़ा। चाचू, पानी पीना है। हारून होश में आया और एक नज़र अपने कंधे से लगी अनिया तक गई। आपको कैसे पता मैं आपका चाचू हूँ? वो हैरत से पूछ रहा था। अरमान को छोड़कर वो अब मेडिकल स्टोर की जानिब जा रहा था। मम्मा ने बताया था, मुझे सबका पता है, उसने मासूमियत से जवाब दिया। हारून को उस मासूम पर ढेरों प्यार आया। उसने अनिया को पानी के साथ जूस और स्नैक्स भी लेकर दिए। अब वो इससे पानी पिला रहा था। बाबा के पास जाना है, वो बेचैनी से कह रही थी। हारून के चेहरों पर आसूदा सी मुस्कुराहट फैली। ओके, चलते हैं। वैसे उठा कर अब इस कॉरिडोर की तरफ जा रहा था जहाँ अरमान टहल रहा था। वो दोनों अब इसके करीब आ गए। हारून ने अनिया को नीचे उतार दिया। जाओ बाबा के पास।
انیا کے کان میں سرگوشی کرتے وہ وہیں رک گیا۔ انیا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف جانے لگی۔ وہ ارمان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ انیا کی موجودگی سے بے خبر دیوار سے ٹیک لگائے نہ جانے خلا میں کیا تلاش کر رہا تھا، جب دھیرے سے انیا نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ بابا! ارمان کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، جیسے وہ یہاں ہو ہی نہ۔ انیا نے بھیگی آنکھیں اٹھائے واپس ہارون کو دیکھا، جیسا شکایت لگا رہی ہو۔ ہارون بس مسکرا دیا تھا۔ انیا نے اس بار کچھ زور سے ارمان کا ہاتھ ہلایا۔ بابا! ارمان نے چونک کر نیچے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ پتھر ہو گیا۔ اس کے وجود میں آہستہ آہستہ جیسے احساسات ابھرنے لگے۔ وہ یکٹک اس بچی کو دیکھا جا رہا تھا۔ انیا! پھر اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے جھک کر انیا کو اٹھا لیا۔ پہلی بار وہ اس کی باہوں میں آئی تھی۔ یہ احساس ہر احساس پر بھاری تھا۔ ارمان کو ایسا محسوس ہوا جیسے جسم کا کوئی بچھڑا حصہ واپس جڑ گیا ہو، جیسے کسی نے سالوں بعد جلتے دل پر پھوار برسائی ہو۔ ارمان نے اسے اپنے سینے سے لگا کر ایک ہاتھ سے مضبوطی سے اس کے گرد حصار بنا لیا۔ دوسرا ہاتھ انیا کے بالوں پر تھا۔ ہاسپٹل کی سرد راہداری میں وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ ارمان عالم اسے پہچان سکتا تھا۔ اس کا چہرہ ارمان جیسا تھا، اس کی آنکھیں ارمان کی کاربن کاپی تھیں، وہ ہو بہو اس کی کاپی تھی۔ اب وہ اس کا ماتھا، اس کا گال چوم رہا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے خدا سے پاکستان کی سرزمین پر داخل ہوتے ہی دعا کی تھی کہ اگر وہ دونوں زندہ ہیں تو اسے واپس کر دے، مگر وہ اتنی جلدی اسے مل جائیں گی، اس بات کا احساس ارمان کو نہیں تھا۔ جب خدا عطا کرنے پر آئے تو انسان کو ایسے نوازتا ہے جیسے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ وہ دونوں زندہ تھیں اور یہ زندگی ارمان عالم کے لیے بہت بڑی نعمت اور انعام تھا۔ اس کی بیٹی اس کے پاس تھی، وہ لاڈ سے اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ وہ اسے پہچانتی تھی اور اب شاید رو رہی تھی۔ اتنی سی عمر میں پہلی بار اپنے باپ کو دیکھا تھا، اس کا پیار لیا تھا۔ بابا! اس نے روتے ہوئے پکارا اور اس کے بابا کہنے کی دیر تھی ارمان عالم کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اسے سینے سے لگائے رو پڑا۔ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ رو رہا تھا ہر اس وجہ سے، جب وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، جب اس کی بیٹی کی اس دنیا میں آئی ہوگی تو وہ کہیں نہیں تھا، اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، وہ اپنی زری کے ساتھ نہیں تھا۔ جب اس کی بیٹی نے پہلا قدم اٹھایا ہوگا تب وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ کیوں نہیں تھا؟ جب اس کی بیٹی نے پہلی بار بابا کہا ہوگا تب وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ کیوں نہیں تھا؟ اور اس کیوں کا جواب اب وہ ساری زندگی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ رو رو کر جب کچھ دل ہلکا ہوا تو اسے سکون ملا۔ انیا ابھی تک اس کے سینے پر لگی رو رہی تھی۔ انیا ابھی تک اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ہارون کچھ فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ ٹھیک ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، زیادہ گہری چوٹ نہیں تھی، کچھ ہی دنوں میں وہ ریکور کر لیں گی۔ ابھی میڈیسنز کے زیر اثر وہ بے ہوش ہیں، انہیں چند گھنٹوں بعد ہی ہوش آئے گا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر تفصیل بتاتی راہداری میں گزرتی چلی گئی۔ ہارون اس کے پاس آیا۔ تم مجھ سے مل لو، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں کچھ دیر میں واپس آؤں گا، یہاں کسی اور کو بھی ہونا چاہیے۔ ہر وقت آ گیا ہے کہ ہماری بیویاں خوش رہیں، زندگی کی خوشیوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا ارمان سمجھ گیا تھا۔ اس نے گیلی آنکھوں سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہارون پلٹ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ جب وہ منال کو بتائے گا تو منال کتنی خوش ہوگی۔ منال ٹھیک ہو جائے گی، سرین کو دیکھتے وہ زندگی جینے لگے گی۔ اسے اب گھر جا کر منال کو یہاں لانا تھا۔ ہارون کے جانے کے بعد ارمان انیا کو ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ ارمان کی آنکھیں جیسے دھندلا گئیں، کتنے عرصے بعد اسے دیکھا تھا، آنکھیں جیسے جلنے کے بعد ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ وہ اس کے پاس آیا، اب اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ رہا تھا۔ انیا ابھی تک اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ارمان نے دھیرے سے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جس سے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اس کے پاس ہے، جیسے وہ زندہ ہے، اس کا وجود سانس لے رہا ہے۔ پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا، سکون کی لہر وجود میں اتر گئی۔ اس کے دوسرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، سر پر پٹی کی جا چکی تھی۔ ارمان کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ انیا کی آواز سے ہوش میں آیا۔ بابا، مما کو کیا ہوا ہے؟ یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ ارمان بیڈ سے اٹھا، پھر اس کے چہرے کے پاس جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ سکون ایسا تھا جیسے کسی نے جسم میں نئی جان ڈال دی ہو۔ اسی سکون کے لیے تو 3 سال تڑپا تھا۔ خدا نے آج اسے نواز دیا تھا، اس کے پاس اب سب کچھ تھا، کسی چاہت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ انیا کو لے کر کمرے میں موجود صوفے تک جا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا بابا کی جان، ماما ٹھیک ہیں، بس چھوٹی سی چوٹ لگی ہے نا، جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے اب صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بابا، آپ کہاں تھے؟ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اتنا یاد کیا، آپ آئے ہی نہیں، میں آپ سے ناراض ہو گئی تھی۔ وہ ایک ساتھ سوالوں کی بوچھاڑ کر چکی تھی۔ ارمان کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی اکٹھی ہوئی۔
सॉरी बाबा की जान, बाबा को माफ़ कर दो। मैं आपके साथ नहीं था ना, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, हम साथ रहेंगे। अनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई तो अरमान को महसूस हुआ उसके बाएं गाल पर डिम्पल पड़ता था, बिल्कुल वैसे जैसे ज़रीन के पड़ता था। अरमान के अंदर तक जैसे एक बार फिर सुकून उतर गया। आप सच कह रहे हैं ना बाबा? वो अब उसकी झोली में खड़ी होकर अपने नन्हे नन्हे हाथ उसके चेहरे पर रखे तस्दीक चाह रही थी। अरमान ने उसके माथे पर लब रखते इस बात में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल सच, अब मैं आ गया हूँ ना आपके पास, अब कहीं नहीं जाऊँगा। जैसे अरमान ने खुद से वादा कर लिया। आप मुझसे प्यार नहीं करते बाबा, वरना मेरे पास आ जाते। उसकी ये मासूम बातें अरमान का दिल छलनी छलनी करती जा रही थीं। वो तड़प ही तो उठा था। नहीं मेरी जान, मैं अपनी शहज़ादी से बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी मैं आपके पास नहीं आ सका, लेकिन अब बाबा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अनिया उसकी बात पर खिलखिला कर हंस पड़ी। आपको पता है, जब अहमद के पापा उससे प्यार करते थे तो मैं रोती थी कि मुझे भी बाबा चाहिए, मेरे पापा मेरे पास क्यों नहीं है। मम्मा कहती थी आ जाएंगे, लेकिन अब आप आ गए हैं ना बाबा, अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। मैं भी अहमद को बताऊंगी कि मेरे पास मेरे बाबा हैं। वो कहता था निया के पास तो बाबा ही नहीं। वो क्यूट क्यूट फेस बनाती अब अरमान को उनकी नकल उतार कर बता रही थी। न चाहते हुए भी वो खिलखिला कर हंस पड़ा। अनिया भी उसके साथ हंस पड़ी। अब मैं आ गया हूँ ना, देखता हूँ कौन मेरी बेटी को तंग करता है। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। उसने एक बार फिर मजबूत लहजे में यकीन दहानी करवाई। वैसे ये अहमद कौन है? जैसे अरमान को याद आया। अनिया अब उसके सीने पर सर रखे उसकी झोली में खड़ी थी। अहमद वो मामू का बेटा है। अरमान बेहद हैरान हुआ था। कौन सा मामू? वो कहाँ थी इतने अरसे, कहाँ रही? ये ख्याल ही अब अरमान को आया था। वो फैसल मामू है ना? वो जैसे अपने सर पर हाथ मारती अरमान की अक्ल में इजाफा कर रही थी और अरमान के नाम जानता था। आप फैसल मामू के घर रहते थे? वो बेहद हैरत और बेयकीनी से पूछ रहा था। अनिया ने ज़ोर शोर से इस बात में सर हिलाया। मामू बहुत अच्छे हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं, लेकिन मामी बहुत गंदी हैं, डांटती रहती हैं मुझे। वो भी अपने चेहरे के ज़ावे बिगाड़ कर उस पर बता रही थी। अरमान ने उसके माथे पर लब रखे उसे दोबारा अपने सीने में छुपा लिया, मगर दिमाग वहीं कहीं अटक गया। वो फैसल के घर क्यों गई थी? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि उसे वहाँ बना लेनी पड़ी? उसकी बीवी और बेटी एक मुजरिम के घर 3 साल रहे। ये सोच ही अरमान का खून जलाने के लिए काफ़ी थी। अगर वो इन दोनों को कोई नुकसान पहुँचा देता तो? आखिर ऐसी भी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो वो वहाँ गई? वो मर गया था क्या? सिर्फ कोमा में ही तो गया था। उससे गुस्सा आया, न जाने क्यों, बहुत गुस्सा। इस बारे में वो ज़रीन से ज़रूर पूछेगा। मगर वो मुस्कुराकर अनिया से बातें कर रहा था। अब आपको किसी के घर में रहने की ज़रूरत नहीं। अब मैं आ गया हूँ ना, अब हम अपने घर जाएंगे। मैं देखता हूँ मेरे होते कौन मेरी बेटी को डांटता है। वह नरमी से उसके बाल सहलाते हुए सरगोशी कर रहा था कि अनिया खिलखिला कर हंस पड़ी। आपको पता है बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने अपनी दोनों बाहें अरमान के गले में डाल लीं। वो आज खुश थी, बेहद खुश। उसे उसका बाप मिल गया था, खुश होना उसका हक था। अरमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं भी अपनी जान से बहुत प्यार करता हूँ। वो अब सोफे की पोस्ट से टेक लगाए कुछ इजी होकर बैठ गया। अब अनिया इसे वो बातें बता रही थी जो वो अपने बाप से करना चाहती थी। अरमान उसकी हर बात बहुत गौर से सुनता, जैसे उसके अलावा कोई काम ना हो। आज उस आज ये एहसास हो रहा था कि वो बाप बन गया है, उसकी औलाद है। वो भी साहब औलाद हो चुका है। खुदा ने उसे अपनी रहमत से नवाज कर उसे ये खुशी दी है। बेटियां सबसे बड़ी खुशी होती हैं, उनसे बड़ी खुशी कुछ नहीं। वो हर थोड़ी देर बाद उसके माथे पर लब रखता, कभी उसके गालों पर, जिससे वो बात करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ती। ये मंजर कितना मुकम्मल था, काश वो भी देख पाती जो बेहोश पड़ी थी। वो घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर आज मुस्कुराहट ही अलग थी। लाउंज खाली था तो वो सीधा कमरे में ही आ गया। अभी दरवाज़ा खोला ही था जब एक तकिया उड़ता हुआ आया और उसके चेहरे पर सलामी देता नीचे जा गिरा। हारून का सदमे के मारे पूरा मुंह खुल गया। वो हैरत से उसे देख रहा था जो तीखे तेवरों के साथ सोफे पर बैठी उससे घूर रही थी। गालिबन वो बालकनी से ही हारून की गाड़ी बिल्डिंग में दाखिल होते देख चुकी थी, इसलिए वो जानती थी कि वो घर आ चुका है। अभी तक इसी नाइट ड्रेस में थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर हमेशा की तरह गहरी उदासी थी, मगर आज गुस्सा उदासी पर गालिब आ चुका था। मिनाल, हारून ने कुछ प्यार से पुकारा। मिनाल ने दूसरा क्वेश्चन उठाकर वो भी उसकी तरफ फेंका जो हारून के सीने पर लगता नीचे जा गिरा। मर गई मिनाल, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कोई एहसास भी है तुम्हें मेरा? 2 महीने से गायब हो, नौकरी ना हो गई? नौकर बना के रख दिया है तुम्हें इस वर्दी ने। बीवी जाए भाड़ में, नौकरी करनी है बस हमें।
وہ اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالتی پھٹ پڑی۔ ہارون دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم لینے لگا، جب وہ ایک بار پھر زخمی شیرنی کی مانند خرائی۔ خبردار، وہیں رک جاؤ، خبردار میرے قریب آئے تو تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گی۔ آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا، یا تو میں رہوں گی یا تمہاری یہ سوکولڈ نوکری۔ اب تبھی گھر آنا جب ریزگنیشن لیٹر ان کے منہ پر مار کر آؤ گے، ورنہ بھول جاؤ مجھے۔ وہ اب بھی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ہارون اس کے پاس صوفے تک آ چکا تھا۔ وہ جلدی سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میرا احساس ہی نہیں ہے۔ اتنا بھی نہیں معلوم کہ بیوی کو ایک شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ گھر میں اکیلی ہے، 2 ماہ بعد چوروں کی طرح میرے سوتے ہوئے آئے اور میرے سوتے ہی نکل گئے۔ اب کیوں آئے ہو؟ اب بھی جاؤ وہیں جہاں گئے تھے۔ سخت غصے میں کہتی وہ اپنے آنسو قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ جانتی تھی اگر اسے دیکھا تو خود پر ضبط نہیں کر پائے گی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی۔ ہارون دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھنا جب چلی جاؤں گی نا تمہیں چھوڑ کر، تب میرا احساس۔ اس کے سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اسے نرمی سے کندھے سے پکڑے اپنے قریب کرتے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور منال کا سارا وجود جیسے برف کا ڈھیر بن گیا۔ یہ نرم گرم احساس، یہ سکون، یہ تحفظ بھری باہیں، وہ اتنے ہفتوں سے یہی تو چاہتی تھی، وہ یہی تو مس کر رہی تھی۔ ایک ہی پل میں اس کا جلتا دل قرار میں آ گیا۔ آئی ایم سوری میری جان، میں بس کام میں بزی ہو گیا تھا۔ منال کے ساکت وجود میں جیسے حرکت ہوئی۔ اسے یاد آیا وہ تو ہارون سے ناراض تھی۔ اس نے ہارون سے الگ ہونے کی کوشش کی، مگر بری طرح ناکام ہوئی، کیونکہ ہارون کی پکڑ سخت تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، تم مجھے ایک ایک لمحے یاد آتی تھی۔ تم ٹھیک ہوگی یا نہیں یہ سوچتے ہی میری نیندیں حرام ہو جاتی رہیں، اور تم کہتی ہو مجھے پرواہ نہیں۔ بسی نرمی سے منال کا سر تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ منال اپنے ہاتھ بے دم ہوتے محسوس کیے۔ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی، اور پھر نہ جانے کہاں سے آنسوؤں کا ریل آیا اور بہنے لگا۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو پڑی، پہلے بے آواز، پھر با آواز، اور پھر سسکیوں سے۔ وہ بس اسی کے سامنے کمزور پڑتی تھی، رونا بھی انہی باہوں میں آتا تھا۔ وہ بس اس کا سر تھپکتے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ایک ہی بات کہہ رہا تھا، آئی ایم سوری منال، آئی ایم سوری۔ وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا وہ معافی کیوں مانگ رہا تھا، مگر وہ اس عورت سے 1000 دفعہ بھی معافی مانگ سکتا تھا۔ منال کا رونا کچھ حد تک کم ہوا تو وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ تمہیں پتہ بھی ہے میں کتنا ڈر گئی تھی۔ ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اب دوبارہ تمہیں نہ دیکھ سکی تو۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ ہارون بے ساختہ مسکرا دیا، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ وہ اب اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ منال نے آنکھیں بند کیے، اس سکون کو اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ وہ اپنی پکڑ مضبوط کرتا کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر ہوش میں آیا، پیچھے ہوا، منال کو دیکھا۔ چلو اٹھو، اچھے سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ منال نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ ہارون کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سرپرائز ہے تمہارے لیے، بس اچھے سے تیار ہو، تمہارے چہرے پر اب اداسی نہ دکھائی دے مجھے، جیسے حکم سنایا ہو۔ میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا اور اب تم یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کہاں جانا ہے۔ وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتا ہوں، کوئی اچھا سا رنگ پہننا۔ وہ اس کی دونوں گالوں پر لب رکھتے اٹھ گیا۔ منال اسے الجھن سے دیکھتی رہ گئی، جب دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ جلدی ریڈی ہو جاؤ منال۔ وہ دوبارہ حکم سناتا باہر نکل گیا۔ پیچھے منال کلس کر رہ گئی، بتایا بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ویلوٹ کا پرپل کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، جس کے دامن پر سنہری دھاگے سے کام ہوا تھا۔ اب وہ اپنے بال ڈرائر کرنے کے بعد کنگھی کر رہی تھی، پھر ہلکی سی جیولری پہنی اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ کیا پتہ وہ اسے کہیں باہر گھمانے کر لے جانا چاہتا ہو۔ اپنے بال کھلے چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی، جہاں وہ اب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ منال نے دوبارہ سوال دہرایا۔ ہارون اس کا ہاتھ پکڑے اسے کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ یہ سمجھو کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے ملنے جاتی ہے، ویسے ہی تم بھی کسی سے ملنے جا رہی ہو۔ ہارون اس کی پلیٹ میں کھانا نکالتا مصروف سا بتا رہا تھا۔ تم سیدھی طرح کہہ دو مریم سے ملوانے لے کر جا رہے ہو، اور جا ہی کہاں سکتے ہیں ہم۔ وہ جیسے مزید بدمزہ ہوئی، چہرے پر تلخی ابھری۔ ہارون بھی اس کے پاس والی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ نہیں، ہم مریم سے ملنے نہیں جا رہے، کہیں اور جا رہے ہیں۔ اب زیادہ سوال نہیں، ناشتہ کرو پھر چلتے ہیں، وہاں جا کر تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور یقین جانو تم بہت خوش ہو جاؤ گی۔ منال کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ڈھیر سارا اشتعال اندر ہی اندر دبا کر وہ ناشتہ کرنے لگی۔ نہ جانے اسے وہ کہاں لے کر جائے گا۔ ان کی گاڑی شام کے 5 بجے اس ہاسپٹل کی پارکنگ میں رکی۔ منال نے بے حد حیرت سے ایک نظر ہاسپٹل کی بلڈنگ پر ڈالی۔ اتنا تیار ہو کر وہ کم سے کم ہاسپٹل آنا تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ ہارون گاڑی سے نکل کر اس کی سائڈ آیا۔ وہ حیرت سے گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں ہارون؟
اس نے گھبرا کر پوچھا۔ بھلا ایسا بھی کون تھا جس نے ملوانے کے لیے اسے ہاسپٹل لایا تھا؟ تم آؤ تو صحیح۔ ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑے سے گاڑی سے باہر نکالا۔ اب وہ دونوں اندر جا رہے تھے مگر واضح منال کے چہرے پر الجھن تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہم ہاسپٹل کیوں آئے ہیں؟ میری تو طبیعت بھی ٹھیک ہے۔ ہارون مسکرا دیا تھا، پھر رک کر اس کی جانب پلٹا۔ تمہاری اولاد سے ملنے آیا، تم خود ہی تو کہتی تھی کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد ہے، چل کر دیکھ لو کون سی اولاد ہے۔ اب بتاؤں گا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس لیے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ہارون کی ڈبل میننگ باتیں اس کا دماغ گھما رہی تھیں۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں داخل ہو چکے تھے۔ اچانک چلتے ہوئے منال کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ اولاد مطلب بچہ؟ کیا وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کرنے آئے تھے؟ یہ خیال آتے ہی جیسے کسی نے منال کے وجود میں چنگاریاں سی بھڑکا دیں۔ وہ وہیں رک گئی، اپنا ہاتھ بھی ہارون کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا۔ ہارون بھی رک گیا۔ تم یہاں بچہ اڈاپٹ کرنے آئے ہو؟ تمہیں بھی لگتا ہے ہارون میں ماں نہیں بن سکتی؟ کیا میں ماں نہیں بننا چاہتی؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں بانجھ ہوں اس لیے تم بچہ اڈاپٹ کرنے آ گئے؟ تمہیں اولاد چاہیے؟ وہ بے حد بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتے دبے دبے لہجے میں پھٹ پڑی۔ ہارون بس بے بسی سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ وہ کیا سے کیا سمجھ رہی تھی۔ اس نے نرمی سے منال کے کندھوں سے پکڑا۔ ریلیکس منال، یہ کیسی باتیں سوچ رہی ہو؟ مجھے کوئی اڈاپٹڈ بچہ نہیں چاہیے، جو بلا چاہے گا ہماری اولاد ہو جائے گی، اور اگر نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ جب بھی میری اولاد ہوئی تمہارے وجود سے ہوگی، تو میری اولاد کی ماں ہوگی اور کوئی نہیں، مطلب کوئی بھی نہیں، ورنہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو تمہیں تکلیف دینے کی وجہ بنے۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھماتا یقین دہانی کر رہا تھا، اور منال کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ساکت رہ گئے۔ وہ حیران تھی کہ ہارون اس سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر میں کبھی ماں نہ بن سکی تو؟ وہ جیسے کسی خوف اور خدشے کے تحت پوچھ رہی تھی۔ تو کچھ بھی نہیں، تم میرے لیے کافی ہو۔ اگر تم چاہو گی تو پھر کوئی بچہ اڈاپٹ کرنے کے بارے میں سوچ لیں گے، ورنہ میرے لیے تو تم بھی بچی ہی ہو، تمہیں سنبھالنا کون سا آسان کام ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ وہ آخر میں شرارت سے کہتا اسے غصہ دلا گیا۔ اس نے ایک مکہ ہارون کے کندھے پر دے مارا۔ اتنی بھی بچی نہیں ہوں میں۔ ہارون نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ گرفت نرم مگر مضبوط تھی، اور وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ منال جیسے اس بات میں اٹک گئی تھی، پھر وہ یہاں کیوں آئے تھے؟ تو پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے اب کچھ نارمل لہجے میں سوال کیا۔ زرین سے ملنے، وہ زندہ ہے۔ الفاظ تھے کہ امرت جو کسی نے منال کے وجود میں اتارے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ آس پاس کا شور اور چلتی ہواؤں کی سرسراہٹ بھی ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہارون کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے یقین نہ آیا۔ اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا؟ وہ ساکت نگاہوں کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا زرین زندہ ہے، ہم اسے سے ملنے آئے ہیں، اور اس کی بیٹی ہے ایک۔ منال کا اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ اگر ہارون اسے پکڑا نہ ہوتا تو وہ گر جاتی۔ یہ مذاق تھا نا؟ کتنی دیر بعد وہ اپنے حواس بحال کرتی پوچھ رہی تھی۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسا مذاق کیوں کروں گا؟ منال نے تیزی سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بہن زندہ ہے، میری زرین، وہ زندہ ہے۔ وہ جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی۔ پھر اس نے ہارون کو دیکھا۔ اگر یہ مذاق ہوا نا انسپکٹر ہارون، تو تمہاری جان لے لوں گی۔ ہارون نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے سے بال پیچھے ہٹائے۔ میری جان تو تم ہو منال۔ اور منال کے ہاتھ وہیں کہیں بے دم ہو گئے۔ ہارون اس کا ہاتھ اسے نرمی سے پکڑتا مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھا، اور منال وہ کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں تو اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اب چل سکتی۔ ہارون نے اس پرائیویٹ کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ منال اس کے پیچھے تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ہارون کی نگاہ سب سے پہلے ارمان تک گئی، جو صوفے پر بیٹھا انیا سے دنیا جہاں کی باتیں کر رہا تھا۔ منال نے دونوں کو ہی نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہ سب سے پہلے بیڈ پر بے ہوش پڑے اس وجود تک گئی۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آئی، اور ابھی بھی بے حد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی زرین زندہ صحیح سلامت اس کے سامنے پڑی ہے۔ زرین؟ منال کے ہونٹ بے یقینی سے پھٹ پڑائے۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اٹھائے، اور اب وہ زرین کا گال چھو کر اسے محسوس کر رہی تھی کہ واقعی اس کی بہن زندہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے مارے خوشی کے کتنے ہی آنسو بہہ نکلے۔ پھر اس کی نگاہ زرین کے سر پر لگی پٹی تک گئی۔ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ اسے کیا ہوا ہے ہارون؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ میری بہن بے ہوش کیوں ہے؟ بولو، جواب دو، کیا ہوا ہے اسے؟ یہاں ہاسپٹل میں کیوں ہے ہارون؟ کہیں یہ بھی ارمان بھائی کی طرح کوما؟ وہ بےتابی سے پلٹی ہارون سے پوچھ رہی تھی۔ جب اپنے سامنے ارمان اور انیا کو دیکھتے منال کے سارے الفاظ وہیں کہیں دم توڑ گئے۔ وہ تینوں اسے ہی دیکھ رہے تھے، اور انیا بھی اپنی آنکھیں
بڑی بڑی کیا منال کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ منال کو جیسے یقین نہ آیا، وہ بیڈ سے اٹھی اور اب وہ انیا کی جانب بڑھ رہی تھی، جرمان کی جھولی سے اتر کر اب زمین پر کھڑی ہو چکی تھی۔ منال کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اب وہ کبھی بھی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی نہیں ہو سکے گی، ذرا سا قدموں سے جان نکلی تو وہ لڑکھڑا کر گر جائے گی۔ وہ انیا کے قریب آ گئی تھی، پھر وہ اس کے سامنے وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور بے حد بے یقینی سے انیا کا گال چھو کر دیکھا۔ پھر اس نے اسی بے یقینی سے ہارون اور ارمان کو دیکھا۔ ہارون کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی اور ارمان کی آنکھوں میں نمی تھی، شاید خوشی اور غمی کے تاثرات ایک ساتھ تھے۔ اس نے دوبارہ انیا کو دیکھا جو ابھی بھی حیرت سے منال کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے منال کچھ کہتی وہ خود ہی بول اٹھی، آپ منال خالہ ہیں نا؟ وہ سوال پوچھ رہی تھی یا شاید تصدیق چاہ رہی تھی، اور ان تینوں نے ایک ساتھ بے حد بے یقینی سے انیا کو دیکھا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو لڑکھڑاتے ہوئے گالوں پر پھسل گئے۔ اس نے اپنی دونوں باہیں کھول دیں، اگلے ہی پل انیا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں، میں آپ کی خالہ ہوں۔ وہ اب اس کا ماتھا، اس کے گال چوم رہی تھی۔ ایک سکون تھا جو 3 سالوں بعد منال کے وجود میں اتر گیا۔ خدا ایسے بھی معجزات سے نواز دیتا ہے، اسے ابھی تک یقین نہیں آیا۔ وہ بچہ جو آدھی راتوں کو اسے نیند میں آ کر بے چین کرتا تھا، یہ کہتا تھا کہ کیوں منال اسے بچا نہیں سکی، آج وہ بچہ اس کی باہوں میں تھا۔ وہ اس کی بہن کے وجود کا ٹکڑا تھا، اس بہن کا جس سے خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ایک بہت گہرا رشتہ تھا۔ وہ دیوانہ وار اسے اپنے سینے سے لگائے پیار کر رہی تھی، جیسے ایک ماں اپنے بچھڑے بچے سے پیار کرتی۔ خالہ، وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اسے پکار رہی تھی۔ منال کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، شاید آج یہ آنسو آخری بار بہنے تھے۔ جی خالہ کی جان، وہ اسی کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگا رہی تھی، کبھی اس کے بال سنوار رہی تھی، کبھی اس کے گال پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ مما نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، مجھے سب کا پتہ ہے، وہ ہارون کو دیکھتی فخر سے بتا رہی تھی کہ ہارون کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ آگے بڑھی تھی اور اب ایک بار پھر منال کے سینے سے لگ گئی۔ منال کو ایسا محسوس ہوا جیسے زرین اس کے سینے سے لگی ہے۔ ہاں، وہ لمس بالکل زرین کے لمس جیسا تھا، ایک لامحدود سکون تھا جو اس کے اندر باہر اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ منال سنگل صوفے پر اپنی جھولی میں انیا کو لیے بیٹھی تھی اور وہ دونوں ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے۔ انہیں زرین کہاں ملی یہ بات ہارون بتا چکا تھا، باقی باتیں جو انیا نے بتائی اس حساب سے وہ فیصل کے گھر میں رکی ہوئی تھی۔ منال کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ 3 سالوں سے اس نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیا میں مر گئی تھی؟ اسے شدید تکلیف ہوئی تھی، اس کی بہن زندہ صحیح سلامت تھی، تو پھر کبھی رابطہ کیوں نہیں کیا، وہ واپس کیوں نہیں پلٹی؟ یہ ایک سوال تھا جو ان تینوں کو عجیب طرح سے بے چین کر رہا تھا۔ کیا پتہ وہ واپس پلٹی ہو، مگر کچھ ایسا ہوا جس نے زرین کو واپس وہیں جانے پر مجبور کر دیا، مگر وہ تینوں ابھی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ اسلام آباد شہر پر مغرب اتری اور پھر عشاء۔ زرین کو بھی ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا وہ دوائیوں کے زیر اثر ابھی گہری نیند سو رہی ہو سکتا ہے اسے 10 بجے کے بعد ہوش آئے۔ ڈاکٹر آ کر ایک بار اس کا چیک اپ کر کے گئی تھی۔ ارمان انیا کو لے کر کینٹین تک گیا تھا کیونکہ اسے بھوک لگ رہی تھی اور اس نے ارمان سے فرمائش کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے چلے۔ منال اور ہارون ابھی تک اسی پرائیویٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، بات ختم کرتے وہ منال کے پاس آ کر بیٹھا۔ منال، بہت رات ہو چکی ہے، ارمان واپس آتا ہے تو ہم گھر چلتے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ریسٹ کرو، صبح فرسٹ ٹائم دوبارہ آ جائیں گے، وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ منال نے طلب کر نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، اگر میں چلی گئی تو وہ پھر مجھ سے الگ ہو جائے گی، اتنے سالوں بعد تو وہ مجھے ملی ہے۔ ہارون، اس نے ایسا کیوں کیا، میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ بے بسی سے پوچھتے ہوئے آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ ہارون نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہر عمل کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ وہاں کیوں گئی تھی یہ تو اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ہم ابھی بھی اپنی طرف سے کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ڈھونڈ سکتے، اور اب وہ کہیں نہیں جائے گی، اب ارمان اس کے ساتھ ہے۔ تمہیں لگتا ہے ارمان عالم اپنی بیوی اور بیٹی کو کہیں جانے دے گا یا ان کی حفاظت میں اب کوئی کوتاہی کرے گا؟ وہ منال سے پوچھ رہا تھا۔ منال نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ یہ بات تو وہ جانتی تھی کہ ارمان عالم مر سکتا ہے، مگر اس پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو اٹھو، پھر گھر چلتے ہیں، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، صبح پکا فرسٹ ٹائم آ جائیں گے، وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ ہم انیا کو ساتھ لے جائیں؟ منال نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ ہارون مسکرایا تھا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی مناسب موقع نہیں ہے منال، پہلی بار اپنے باپ سے ملی ہے، اور ارمان بھی تو 3 سالوں میں پہلی بار اپنی بیٹی سے ملا ہے، ابھی ان دونوں کو ساتھ رہنے دو، ہم پھر کسی دن اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہارون کی بات، اس کا پوائنٹ صحیح تھا۔ منال نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ارمان انیا کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں شاپر تھا جس میں بہت ساری کھانے کی چیزیں تھیں، بسکٹ، سنیکس،
چاکلیٹس، پتہ نہیں ارمان نے اسے کیا کر دیا تھا، اور آج انیا کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے والی تھی، کیسے اس کی ساری محرومیاں پوری ہو گئی ہوں۔ اس کا باپ مل گیا تھا، اب وہ ہر چیز کھا سکتی تھی جو اس کا دل چاہے، اب وہ ہر چیز لے سکتی تھی جو وہ لینا چاہتی تھی، ورنہ اس گھر میں رہتے ہوئے تو بس وہ ہر چیز دیکھ سکتی تھی، چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ ارمان آ گیا تو وہ دونوں اٹھ گئے۔ میں مینال کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس نے ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارمان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ واپس مت آنا۔ کوئی نہیں، میں یہاں پر موجود ہوں، تم بھی جاؤ، تم بھی آرام کرو، صبح سے میرے ساتھ یہاں ہاسپٹل میں خوار ہو رہے ہو۔ ارمان کی بات پر ہارون محض مسکرایا تھا۔ مینال اب انیا سے کوئی سرگوشی کر رہی تھی۔ ابھی آپ ماما بابا کے پاس رہو، میں صبح واپس آؤں گی، ٹھیک ہے؟ پھر بہت ساری باتیں کریں گے۔ انیا جو اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ مینال نے اس کے دونوں گال چومے، اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر وہ ہارون کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد ارمان صوفے پر بیٹھ گیا تو انیا دوبارہ اس کی جھولی میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ارمان نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اپنی آغوش میں چھپا لینا چاہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ایک بار پھر اس کی نظر بیڈ تک گئی جہاں زرین ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ بابا، مما کب اٹھیں گی؟ ہم گھر کب جائیں گے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی خوبصورت آواز جو کانوں میں رس کھولتی تھی، وہ سنتے ارمان کو سکون کا احساس ہوا۔ اس نے محبت سے انیا کے ماتھے پر بکھرے چھوٹے بال جو پونی میں کور نہیں تھے وہ سیٹ کیے۔ ماما جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، پھر ہم گھر چلیں گے، آپ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اسے اپنے قریب کیے، اپنے سینے سے لگائے تھپکنے لگا کیونکہ وہ صاف انیا کی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ چکا تھا۔ وہ بھی اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کر گئی۔ ارمان نے بھی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ایک ہاتھ انیا کی پیٹھ پر تھپک رہا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں انیا گہری نیند سو گئی۔ اتنے میں بیڈ پر لیٹے اس وجود کے جسم میں جنبش ہوئی، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا، وہ سڑک پر گر رہی تھی۔ انیا کچھ فاصلے پر بینچ پر بیٹھی تھی۔ انیا! اس کے لبوں سے ایک مدھم سی چیخ نکلی۔ اس کی آواز پر ارمان نے فوراً آنکھیں کھولیں، نظر اس کے وجود تک گئی جو کھلی آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی، اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمان نے انیا کو دھیرے سے صوفے پر لٹایا، پھر وہ وہاں سے اٹھا اور قدم قدم چلتا بیڈ کی جانب آنے لگا۔ وہ جو حیرت سے چھت کو دیکھ رہی تھی، سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے۔ قدموں کی چاپ پر اس نے چہرہ موڑی دائیں جانب دیکھا اور پھر زمین پتھر ہو گئی۔ بلیو کلر کی جینز اور بلیک شرٹ میں ماتھے پر بکھرے بال، اس کی ہلکی سی بیئرڈ جو اس کے چہرے کی خوبصورتی کا خاصہ تھی، اس کی خوبصورت نگوش گزشتہ 3 سالوں میں وہ مزید وسیع ہو گیا چکا تھا۔ وہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ زرین کو یہ کوئی خواب معلوم ہوا، وہ یہاں کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس کے پاس آیا اور بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ عالم! اس نے بے حد بے یقینی سے سرگوشی کی۔ انیا! میری بچی کہاں ہے؟ عالم میری بچی! وہ وہاں سڑک پر تھی۔ اسے اچانک یاد آیا، اگر وہ یہاں پر ہاسپٹل میں ہے تو انیا کہاں گئی؟ وہ تو وہاں پر سڑک پر تھی۔ عجیب ہذیانی سی کیفیت میں چیختے اٹھ کر بیٹھی۔ ارمان نے بے ساختہ اسے کمر سے پکڑے سہارا دے کر صحیح سے بٹھایا، اس کی کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کیا۔ وہ زرین کی بے حد پاس تھا، اتنا پاس کہ اب زرین اپنے ہاتھ سے اسے چھو سکتی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ پر ابھی تک کینولا لگا ہوا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ارمان کے کندھے کو چھوا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں ڈھیر سارے جذبات تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ چھوے گی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گا۔ وہ گزرے 3 سالوں سے مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کا حسن آج بھی ویسا ہی تھا جیسے ارمان کو پاگل کرتے۔ وہ اس کا سانس روکنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ زرین نے اس کا کندھا چھوا، پھر اس کا سینہ، پھر اس کا چہرہ۔ اس کے ہاتھ ایسے حرکت کر رہے تھے جیسے وہ کسی نازک آبگینے کو چھو رہی ہو۔ یہ آپ ہیں؟ سچ میں آپ ہیں نا؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ عالم! آپ واپس آ گئے میرے پاس؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ انیا! وہ ہماری بیٹی ہے عالم، انیا کہاں ہے؟ وہ بے ساختہ تھوڑا سا اس کی جانب کھسکی اور اس کی شرٹ سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچ کر ہذیانی سی اوپر چیخی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بچپن میں ہی اپنے والدین سے الگ ہو گئی، کہیں اس کی بیٹی بھی اس سے الگ نہ ہو جائے۔ وہ خوف سے اسے ہر رات ڈراتا تھا، اس لیے تو انیا کو 1 منٹ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کے اتنی بری طرح رونے سے ارمان کے وجود میں حرکت ہوئی۔ دھیرے سے اپنے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حصار بناتے اسے اپنے قریب کرتے سینے سے لگایا۔ زری! اور اس پکار پر زرین کو اپنے دل کی دھڑکن سست ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا سالوں بعد کسی نے اسے پکارا، ورنہ شاید وہ بے نام ہو چکی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے بچوں کی طرح رونے لگی۔ وہ آنسو جس نے اس گھر میں 3 سال سے روک رکھے تھے، آج وہ بہتے جا رہے تھے۔ کب کب وہ یاد نہیں آیا؟ وہ ہر روز یاد آتا تھا جب اس کی ضرورت تھی۔ وہ یاد آتا تھا، میں وہاں آیا تھا، شاپنگ مال، سارا جل چکا تھا۔ مجھے تمہاری انگوٹھی ملی، خون میں رنگی۔ مجھے تمہارا موبائل ملا، خون سے سنا ہوا۔
مجھے تمہاری شال ملی، جگہ جگہ سے آگ میں جلی ہوئی۔ وہ ایک ایک لفظ اس قدر اذیت سے کہہ رہا تھا کہ زرین سن رہ گئی۔ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا، مجھے لگا میں مر گیا ہوں، تم میرے پاس نہیں تھی، اور مجھے لگا میں بے جان تم میرے پاس نہیں تھی اور مجھے لگا میں بے جان ہو گیا ہوں۔ تم مجھے نظر نہیں آئی تو مجھے لگا میری بینائی جا چکی ہے۔ تمہاری آواز نہیں سنی، مجھے لگا میں کچھ سن نہیں سکوں گا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ بولو، کیوں گئی؟ وہ ایسے ہی اسے اپنے سان میں لیے سینے میں چھپائے سوال پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے زرین کے گالوں میں جذب ہو رہے تھے، مگر زرین وہ بھی کہیں اور اٹکی ہوئی تھی، وہ جیسے اسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ عالم، انیا کہاں ہے؟ میری بچی کہاں ہے؟ جب تک انیا کو نہ دیکھ لیتی سکون نہیں آنا تھا۔ اس وقت اس کے دماغ پر بیوی کی جگہ ممتا حاوی ہو چکی تھی۔ ارمان کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہی ہے وہ، ادھر دیکھو، سو رہی ہے۔ ارمان ذرا سا پیچھے ہوا تو زرین نے چہرہ اس کے سینے سے نکالا صوفے کی جانب دیکھا، جہاں وہ کسی معصوم گڑیا کی طرح سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے کہیں اندر زرین کے سینے میں سکون اتر آیا، جلتے دل پر ٹھنڈک کی پھوار برس پڑی۔ انیا کو دیکھ کر سکون ہوا تو وہ ارمان کے سینے سے لپٹی ایک بار پھر رو پڑی۔ وہ یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے پاس ہے۔ 3 سال، پورے 3 سال وہ اس لمس کے لیے تڑپی تھی۔ یہ نرم گرم سا باہوں کا احسار، یہ سینے میں دھڑکتا اس کے نام کا دل، اس کے سینے لگنے پر دھڑکنوں کا مدم ہوتا شور، یہ تحفظ، یہ سکون، یہی سب تو وہ یاد کرتی تھی۔ آج وہ اس کے پاس تھا، یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ وہ واپس آ گیا تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ ہاں شاید اس سے فون کال کے بعد وہ ان دونوں کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارمان نے اب کوئی سوال نہیں کیا، وہ اس کے سینے سے لگی بس رو رہی تھی۔ وہ رو کیوں رہی تھی؟ کیونکہ اسے وہ تکلیف یاد آئی تھی جب انیا پیدا ہوئی تھی۔ اس روز وہ روئی نہیں تھی، اس نے وہ تکلیف اپنے اندر دبا دی تھی، وہ صرف ان باہوں میں آ کر ہی رونا چاہتی تھی۔ ارمان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس نے زرین کو رونے سے نہیں روکا، مگر اس کے آنسو دل پر کانچ کے ٹکڑوں کی طرح جا کر پیوست ہو رہے تھے۔ مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا، آپ نہیں تھے عالم، میں اس حالت میں آپ کے پاس نہیں آ سکتی تھی، مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچے اب بھی رو رہی تھی، اس کی سسکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ارمان کچھ نہیں بولا، بس اس کے گرد ہزار مضبوط رکھا۔ وہ اب اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا، وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، وہ یقین دلا رہا تھا کہ بس اب میں آ چکا ہوں، اور وہ ایمان لا چکی تھی کہ وہ دونوں واپس ایک دوسرے کے پاس آ چکے تھے۔ جاری ہے۔